अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज अपने डिसाइफर का हम आगाज़ करेंगे भारत के यौम और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िताब से। शो के दूसरे हिस्से में हम बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के मुतवक्का दौरा भारत पर बात करेंगे और शो के आखिरी हिस्से में अफ़गानिस्तान के हवाले से बात होगी। ख़बर ये भी है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे और साथ साथ तालिबान हुकूमत के 5 साला दौरे हुकूमत का भी हम आज जायज़ा लेंगे। आगाज़ करते हैं आज के डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, आज भारत का यौम आज़ादी है और शो से पहले आप कुछ बात कर रहे थे कि आज के मौके की मुनासिबत से आप वज़ीर आज़म मोदी से कुछ गुजारिश करना चाहते हैं। वो क्या गुजारिश है? यहाँ पहले तो तमाम भारत या इंडियंस जो हैं जहाँ कहीं भी हैं उनको उनका यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इससे पहले कि मैं वज़ीर आज़म मोदी का जो ख़िताब था आज उस पर आऊँ और उनसे गुजारिश करूँ, हमारे एक देखने वाले हैं राकेश, जो कि इंडियन हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने हमें एक मैसेज किया है। उन्होंने अपना सर नेम नहीं लिखा, अनफॉर्चुनेटली राकेश ही सिर्फ लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि हमने जो पिछले हफ्ते वो जो एक चल रहा है ना भारत में इस वक्त फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट, उस पर अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं। तो उनका कहना यह है कि हमने शायद उस पर सही तबसरा नहीं किया, कुछ कमियां उसमें रह गई हैं। मेरी सिर्फ राकेश साहब से यही गुजारिश है कि हमने तो जो बात भी कही है वो जो भारत का मीडिया कह रहा है, जो भारत में एनालिस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं भारत के अंदर, उन्हीं को लेकर हमने बात की है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है, या यूँ कह लीजिए कि पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब इस बिल को जो हुकूमत ने पेश किया था उसको जो सिलेक्ट कमेटी है उसको दे दिया जाए ताकि वो उस पर बात गौर ख़ौस करे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। हमने भी यही कहा था कि ऐसा होना चाहिए जी। तो आई एम ग्लैड कि जो भी माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, चाहे वो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, तो वो होपफुली एड्रेस हो जाएंगे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट में दोबारा आएगा। तो थैंक यू वेरी मच राकेश फॉर ड्राइंग आवर अटेंशन टू दिस मैटर and for watching our show with great interest. We are grateful to you for that. अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का ख़िताब। तकरीबन आप कह लीजिए 1 घंटा 25 मिनट का ख़िताब था। हमेशा इस तरह ही होता है, इतना ही तवील होता है यूजुअली। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात को टच नहीं किया। पाकिस्तान का कहीं ज़िक्र नहीं, इंडस वाटर का कहीं ज़िक्र नहीं, जम्मू और कश्मीर का भी कहीं ज़िक्र नहीं। आज सिर्फ जो बात की है इंटरनल जो है मामलात पे, उनको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब बड़ी एक्टिव हो गई है, जो यंग है, यूथ है भारत का, वो ज़रा मसाइल में गिरफ़्तार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ख़वातीन के इशू हैं। तो अब जो है बसात तब्दील होती नज़र आ रही थी उनको, तो उन्होंने कहा कि फ़ोकस मेरा सारा का सारा इंटरनल जो मैटर्स हैं उस पर होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज इस मौके की मुनासबत से एक गुजारिश करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी से। वो क्या? और वो गुजारिश उस तनाजुर में है जो 8 अप्रैल 1950 को लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था, उस कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए मोदी साहब, आपने आज तकरीर जो की आपके अक़ब में था, उसके रैम्पर्ट पे आपने तकरीर की जो रेड फोर्ट है, ठीक है ना जी, जो कि बहुत दूर नहीं है और भी बहुत सी जगहों से। रेड फोर्ट ले लें, दिल्ली के अंदर ही आप कुतुब मीनार ले लीजिए, फिर हुमायूं का मकबरा ले लीजिए, शाहजहान आबाद दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर, उसको ले लीजिए, ताज महल चले जाइए आगरा में, या फिर फतेहपुर सिकरी वगैरह का जो कॉम्प्लेक्स है वो ले लीजिए। तो गुजारिश इतनी है कि आपके दौर में जो आपकी पार्टी का एक वर्ल्ड व्यू है मुसलमानों के बारे में, उसको ज़रा आप तब्दील कर दीजिए। आप मुसलमानों से कहाँ कहाँ चांद छुड़ाएंगे, या जो तारीख़ है जो मुसलमानों ने हुक्मरानी की है हिंदुस्तान पे, उसको आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि कुतुब मीनार को मिटाने के लिए आपको फिर तकरीबन 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा। इसी तरह
آپ جو دیکھیے نا، آپ تقریر کرنے کے لیے بھی آپ کو ریڈ فورٹ چاہیے جو کہ مسلمانوں نے بنایا، مغل دور میں شاہ جہان کے زمانے میں بنا. آپ کو ایون جو باہر سے لوگ آپ کے آتے ہیں گیسٹ، چاہے وہ پرائم منسٹرز ہوں، پریزیڈنٹس ہوں، آپ ان کو ریسیو کرتے ہیں حیدرآباد ہاؤس میں جو کہ کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے. تو مسلمانوں کا تو بڑا جو ہے اس ساری سرزمین پہ بڑا قرض ہے دیکھا جائے تو. اگر مسلمان ظالم ہوتے، جابر ہوتے، تو آج شاید اس سرزمین میں ایک بھی ہمیں ہندو نظر نہ آتا یا کرسچن نظر نہ آتا فار دیٹ میٹر. مسلمانوں کا تو یہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ سارے حکمران بہت اچھے تھے، کہیں کہیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن مسلمانوں کی تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے بر صغیر میں. اگر آپ دیکھیے، چاہے وہ آپ کا آرکیٹیکچر ہو، چاہے وہ آپ کا فوڈ ہو. آپ مغلئی کھانے باہر دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے بھارت کو مغلئی کھانوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جی. اور اگر تاج محل نہ ہو، یہ قطب مینار نہ ہو، یہ اور بہت سی جگہیں ہیں، ایون دہلی کے اندر کس کی بات میں کروں، اور پورے ہندوستان میں بلکہ دیکھا جائے، میسور سے لے کر کہاں کہاں آپ چلے جائیے، حیدرآباد چلے جائیے، ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں جو تعصبات ہیں آپ کے بی جے پی کے یا آر ایس ایس کو، ان کو دور کیجیے، اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. ورنہ جو لاوا پک رہا ہے وہ کسی دن ابل بھی سکتا ہے. اور یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، یہ بات اب دوسری مائنورٹیز میں بھی آ گئی ہے، خاص طور پہ عیسائیوں میں اور سکھوں میں. اب مثال کے طور پہ دیکھیے نا، پچھلے ہفتے بلکہ جو شرومونی اکالی دل کے اب لیڈر ہیں سکھبیر بادل، یہ پرکاش بادل کے صاحبزادے ہیں. پرکاش بادل جو ہیں وہ بھی اکالی دل کے لیڈر تھے، اور وہ تقریباً 4 یا 5 مرتبہ پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں. اور یہ ان کے بیٹے جو ہیں سکھبیر بادل، یہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں 2 مرتبہ پنجاب کے. تو یہ ان پہ پچھلے ہفتے قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس سے پہلے ان پہ قاتلانہ، یہ مہاراشٹرا میں تھے تو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. 2024 میں بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا امرتسر میں. اچھا، اس میں جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، اس میں ایک صاحب تھے نرین سنگھ چوڑا، جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا. ان کو پکڑ لیا گیا، پھر 3 ماہ کے بعد ان کو انویسٹیگیشن وغیرہ کی، ان کو ریلیز کر دیا گیا. اس کے بعد اب ان پہ جو اس بار مہاراشٹر میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جسپال سنگھ ایک صاحب ہے، ان کو پکڑا گیا ہے. اور جو ہی یہ پہلے بھی 2024 میں بھی اور اب بھی جو ہی یہ حملے ہوئے، اس کے مطلب 1 منٹ میں ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارے ISI نے کروائے ہیں. کیونکہ یہ سکھبیر بادل صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے مودی صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے. چونکہ پنجاب میں الیکشنز آ رہے ہیں نا اگلے سال شروع میں، تو اب تھوڑے بہت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اکالی دل دوبارہ آ جائے. اس وقت آپ کی حکومت ہے، بھگوت مان جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں آپ کے. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طور بی جے پی اور اکالی دل کا دوبارہ الائنس ہو اور یہ حکومت پھر پنجاب میں بنا لیں. تو اب اس قسم کی دیکھیے جو باتیں ہیں نا، وہ زیب نہیں دیتی آپ کے ملک کو، کہ آپ ایک واقعہ ہوتا نہیں ہے اور آپ فوری طور پہ الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. اس پہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے. دنیا سمجھ چکی ہے، دنیا اب سمجھ بھی چکی ہے. دے ڈو ناٹ بائی وٹ ایور دے سے. تو وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، شور مچاتے رہتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرا ایک جو معاملہ ہے وہ وہی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے ابھی بہت سی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں ابھی تک، اور وہ بیکاز آف پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک ریزنز وہ سامنے نہیں آ رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ گرپت ون سنگھ پنن جو کہ خالصان سے منسلک ہیں، سکھ فار جسٹس ایک موومنٹ ہے، اس سے بھی ان کا تعلق ہے. تو ان پہ قاتلانہ ایک کانسپریسی سازش ہوئی تھی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے. تو یہ اس سے پہلے یہ معاملہ تھا 18 جون سے شروع ہونا، 18 جون 2023 سے، جب ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا تھا کینیڈا میں. اس کے بعد ایک کانسپریسی سامنے آتی ہے، کیونکہ اسی ماہ 30 جون کو اسی سال 2023 میں یہ نکھل گپتا ایک صاحب ہیں جو کہ بزنس مین سمجھے جاتے ہیں، وہ ٹریول کر رہے تھے. تو ان کو چیک ریپبلک سے پکڑا گیا تھا، کیونکہ ان کے خلاف انٹیلیجنس تھی کہ یہ
गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की साजिश में मुलव्विस हैं। फिर 1 साल के बाद उनको अमेरिका कर दिया गया, वहाँ पे भेज दिया गया, वहाँ पे ट्रायल हुआ। अब उनके ट्रायल का जो है मामला अगले महीने उनको सज़ा सुनानी चाहिए थी। वो उन्होंने अपना जो है ना गिल्ट वो कह दिया कि जी मैंने जी यहाँ कॉन्स्पिरेसी में मैं मुलव्विस था और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस था। अब उनको सज़ा सुनाई जानी है। अब पहले उनको सज़ा मेरे ख्याल में सुनाई जानी थी अगले माह सितंबर में, लेकिन पनन साहब के कहने पे अब ये सज़ा सुनाई जाएगी। थोड़ा सा इसमें इल्तिवा कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि पनन साहब कहते हैं कि जब ये सेंटेंस सुनाई जाएगी तो मैं भी वहाँ मौजूद, मैं चाहता हूँ कि मैं मौजूद हूँ और मैं भी कोई आर्गूमेंट अगर मेरे हैं तो मैं दे सकूँ कि सज़ा कितनी होती है। क्योंकि पनन साहब का तो कहना है ना कि मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुझे कत्ल करने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं थे बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल मुलव्विस हैं। और अमेरिका के कानून के मुताबिक जो अटेम्प्ट टू किल वाला मामला है ना, उसमें तकरीबन 10 साल की सज़ा हो सकती है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें 20 साल की सज़ा हो सकती है। अच्छा, जो निखिल गुप्ता हैं उनके पीछे एक शख्स है जो राज से मुताल्लिक़ है, उसका नाम यादेव बताया जाता है। वो अब गायब हो गया कहीं, उसका पता नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक रॉ का ऑफिसर जो अपने तौर पे ये सारे काम कर रहा हो? इसीलिए अगर आपको याद हो ना, जस्टिन ट्रूडो ने पहले दिन ही कह दिया था कि ये सारे मामलात हुकूमत की तरफ जाते हैं, अजीत डोवल, अमित शाह वगैरह। तो अब कहीं ना कहीं फॉर डिप्लोमेटिक रीजंस कनाडा और यूएस दोनों ने थोड़ा बहुत इन लोगों को अब उसमें निकाल दिया है। लेकिन मुझे अभी तक कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं बड़े ऊपर हाईएस्ट लेवल पे या हाई लेवल पे ये अप्रूवल सारी दी गई थी पनन को कत्ल करने की भी, और जो कत्ल निजर का भी हुआ है उसमें भी इन सब लोगों का हाथ है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, यूके में भी लोगों को कत्ल करवाया, पाकिस्तान के अंदर भी कश्मीरियों को और बाकी लोगों को भी कत्ल करवाते रहे। तो अब देखना ये है कि दुनिया ऐसा कैसे नोटिस लेती है। और ख़ास तौर मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात हैं ना, उसमें तो FATF को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती है इन तमाम चीज़ों को। और ये मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इस तरह भी तो है ना, फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज और TTP, इनको भी सारे पैसे मिलते हैं। PLA हो और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बलूचिस्तान की भी जो मिलिटेंट्स हैं, उनको भी पैसे कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं। तो एक सीरियस सिचुएशन है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मोदी साहब को कम अज़ कम मुसलमानों के हक़ में थोड़ा सा अपना रवैया बदलना चाहिए। जो मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुसलमानों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेहतर से बेहतर वो होनी चाहिए। तो थोड़ा सा माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हमारी उनसे ही इस्तेदार, यही गुजारिश। ठीक है, लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि वज़ीर आज़म तारिक रहमान भारत का दौरा करेंगे या नहीं। ब्रेक के बाद कहेंगे खुशामदीद। बासित साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि तमाम तर डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ के बाद बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान साहब भारत के दौरे पर जाएंगे? मैं तो कहता हूँ चले जाएँ। मैंने तो पहले भी कहा था कि ब्रिक्स की जो समिट हो रही है अगले महीने न्यू दिल्ली में, उसमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, तारिक रहमान साहब को, क्योंकि इस वक्त वो बिम्स्टेक के सदारत कर रहे हैं, चेयर हैं उसकी। तो मेरा तो ख्याल था कोई हर्ज नहीं है, चले जाएं। लेकिन फिर क्या किया जाए कि 5 अगस्त को वो शेख हसीना ने खिताब कर दिया, उससे माहौल काफ़ी ख़राब हो गया जी। उसके बाद बांग्लादेश, भारत के जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, उन्होंने मुलाकात भी कर ली तारिक रहमान साहब से। अब मामला ब्रिक्स का नहीं रहा, अब मामला ये हो गया है कि हम मतलब इस वक्त जो भारत की ख्वाहिश है कि वो बायलैटरल विज़िट करें। मैंने भी एक कहीं कहा था कि बायलैटरल विज़िट शायद तारिक रहमान साहब इस वक्त इंक्लाइन ना हो, लेकिन लगता है कि तारिक रहमान साहब, मेरी असेसमेंट शायद थोड़ी गलत हो गई उसमें, तारिक रहमान साहब लगता है कि इंक्लाइंड हैं टू अंडरटेक बायलैटरल विज़िट। लेकिन साथ साथ तो वो इसको मतलब ऐसा भी नहीं है कि बेचैन हैं और वो सब कुछ भुला के या सब कुछ बलाए ताक रख के चले जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। ऑब्वियसली उनको बांग्लादेश के मफादात अजीज़ हैं, तो तमाम इन चीज़ों को सामने रख कर ही कोई फ़ैसला करेंगे। अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ।
کیونکہ جب بنگلہ دیش کے بھارت کے ہائی کمشنر نے ملاقات کی طارق رحمان صاحب سے، وزیر اعظم طارق رحمان سے، تو اس کے فوری بعد وہ چلے گئے بھارت، دنیش تریویدی ان کا نام ہے، اور انہوں نے پرائم منسٹر مودی سے ملاقات بھی کی، اور ان کو بتایا کہ ان کی کیا ملاقات، طارق رحمان صاحب سے ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی۔ جو خبریں بنگلہ دیش کے اندر سے مل رہی ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ طارق رحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم وزٹ تو کرنا چاہتے ہیں، گو کہ ہمارا اسکیجول اس وقت کافی مشکل میں ہے، کیونکہ وہ جاپان بھی جا رہے ہیں اگلے ماہ شاید، پھر شاید انہوں نے نیو یارک بھی جانا ہے، مودی صاحب بھی شاید جائیں نیو یارک، UNGA کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے اس کے لیے، تو اسکیجولنگ میں تھوڑا سا پرابلم تو ہو رہا ہے، لیکن طارق رحمان صاحب از اسٹل اوپن ٹو دا آئیڈیا، جو انویٹیشن آئی ہے بھارت کی جانب سے، وہ اس کو کمپلیٹلی اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن دیکھیے جب بائیلیٹرل وزٹ ہوتا ہے نا تو اس کی اپنی کچھ ہوتی ہیں کہ بھئی ہم کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک ملٹی لیٹرل انٹر گورنمنٹل فورم ہے لائک برکس، وہاں تو کوئی چونکہ بائیلیٹرل وزٹ نہیں ہوتا نا تو وہاں کچھ اچیو کرنا ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ جو بس ایک آؤٹ کم ڈاکومنٹ نکل آتا ہے تو وہی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک آفیشیل وزٹ کر رہے ہیں اور آپ کا پہلا وزٹ ہے اس ملک کی طرف، تو پھر بائیلیٹرل جو ہے کہیں نہ کہیں آؤٹ کم تو اس کا ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ وزٹ بھی کر رہے ہیں، ایک اپنا جو کیپٹل ہے اس کو انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا، تو پھر بنگلہ دیش کو فائدہ کیا ہے؟ صحیح۔ اگر بھارت ابھی تک یہ انکار کیے جا رہا ہے کہ انہوں نے شیخ حسینہ کو روکنا نہیں ہے تقریر بازی سے، اور ان کو ایکسٹراڈائٹ بھی نہیں کرنا، اور ابھی تک یہ کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو طارق رحمان صاحب کیوں جائیں؟ ان کے وزٹ کو فیلیور ہی سمجھا جائے گا نا بنگلہ دیش میں، ان کا جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ڈیمیج ہوگا، تو اس لیے وہ کیوں جائیں؟ پھر اگر بھارت اس بات پہ بھی تیار نہیں ہے کہ جو گنگا واٹر ٹریٹی ہے اس کو وہ رینیو کرے گا، جو کہ ایکسپائر ہو رہی ہے دسمبر میں اس سال، اس پہ بھی اگر کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا تو طارق رحمان صاحب کیوں جائیں؟ پھر تیسرا واٹر ٹریٹی جو ہے اس پہ بھی بھارت اگر نہیں آ رہا، کیونکہ پہلے تو بی جے پی گورنمنٹ کا یہ پریٹیکسٹ تھا کہ جو ویسٹ بنگال کی حکومت ہے وہ نہیں مان رہی، اس وقت ویسٹ بنگال میں اپوزیشن کی حکومت تھی ممتا بینرجی کی، پچھلے آپ کہہ لیجئے 15-16 سالوں سے، تو وہ نہیں مان رہے تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ پروونس جو اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہے اس کا ماننا ضروری ہے۔ اب تو ان کی اپنی گورنمنٹ آ گئی ہے، یہ ادھیکاری صاحب آ گئے ہیں چیف منسٹر بی جے پی کے، اب کیا مشکل ہے کہ آپ اس میں بھی ابھی لے تو لال سے کام لے رہے ہیں۔ تو طارق رحمان صاحب کے لیے کوئی انسینٹیو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیوں بھارت جائیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں، اور آئی ایم شیور بنگلہ دیش کے لوگ بھی اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی بڑی کچھ معاملات میں بنگلہ دیش کی ڈپینڈنس ہے بھارت پہ، اور بھارت کے ساتھ ان کا 4000 کلومیٹر لانگ بارڈر بھی ہے اور بڑا اہم ہے ان کے لیے۔ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو کیجول نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی طارق رحمان صاحب اب پولیٹیشین ہے نا، الیکشنز جیت کے وہ آئے ہیں، تو ان کی خواہش تو ہوگی کہ میں اگر بھارت جا ہی رہا ہوں، اگر جس طرح میں چائنا گیا کچھ میں اچیو کر کے آیا، مونگلا پورٹ یا چٹوگرم پورٹ یا اور کچھ پروجیکٹس ہم نے طے کیے، تو بھارت اگر میں جاؤں اور میرا پہلا وزٹ ہو تو مجھے کیا ملنے والا ہے، یا بنگلہ دیش بھارت کے تعلقات میں ہم کس طرح آگے اس کو لے کر جائیں گے۔ اگر ہم انہی معاملات میں اپنے آپ کو اسٹک کر دیں گے تو پھر تو معاملہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر بھارت کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا ان معاملات میں تو پھر کس طرح بات آگے؟ اور صرف یہ بات نہیں ہے، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں۔ جو فورسڈ ریپیٹریشن ہو رہی ہے بنگالیوں کی بھارت کے اندر سے، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ بارڈر سے بہت سیریس ایشوز ہیں، اور جو بھارت کی بارڈر فورس ہے وہ جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو واپس بھجواتی ہے یا لوگوں کو ڈپورٹ کر رہی ہے وہاں سے، بارڈر میں بھی ٹینشن ہے کہیں نہ کہیں، انفلٹریشن کے حوالے سے بھی۔ اور پھر
پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کسی طور بھارت کو ڈائجسٹ نہیں ہو پاتے. تو بھارت کے اندر وہ بھی ایک ہے ان کے سسٹم کے اندر جو ان کی نیشنل سائیکی ہے اس کے اندر وہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ بنگلہ دیش کس طرح چین اور پاکستان کے تعلقات کو بڑھا رہا ہے. تو یہ تمام وہ ویریبلز ہیں میرے خیال میں جو کہ ابھی تک طارق رحمان صاحب کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ آیا وہ جائیں کہ نہ جائیں. گو کہ بھارت میں تو بڑی بے چینی ہے اس معاملے میں اور وہ بھارت چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر وزٹ کر لیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی ٹائم ہے, ممکن ہے کہ اس وزٹ کو انہی ڈیٹس میں رکھا جائے. اگر 12-13 ستمبر کو برکس سمٹ ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ یہ جو بائیلیٹرل وزٹ ہے آفیشیل وزٹ یہ 10-11 ستمبر کو ہو جائے, اس سے 1-2 دن پہلے اس کے ساتھ ٹائم کر لیں اس کو. تو یہ ممکن ہے ایسا ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا طارق رحمان صاحب جو ہیں وہ بھارت جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, یا صرف برکس سمٹ. اب مجھے لگتا ہے کہ برکس سمٹ میں تو نہیں جا رہے اگر کوئی صحیح کمٹمنٹ خاص طور پہ شیخ حسینہ کے معاملے میں نہیں ملتی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید بنگلہ دیش کے انٹرسٹ میں یہ ہو کہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش واپس نہ آئیں. ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ جو میرا سینس ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ بھارت میں رہیں ٹھیک ہے. لیکن اس وقت میرے خیال میں بنگلہ دیش کی حکومت ایکسٹریڈیشن کی ڈیمانڈ اس طرح پبلکلی تو کر رہی ہے, لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو اس کو پبلک ویو میں تو اس کو وہ ایریٹنٹ رہے گا, لیکن جو معاملات ہیں طے ہونے میں اس میں کوئی ایریٹنٹ نہیں ہے. صحیح. اتنی سی بات البتہ بنگلہ دیش کی حکومت ضرور چاہے گی کہ بھارت کمٹ کرے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیں. کم از کم یہ پابندی ان پہ لگائیں کہ جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ایشو کرتی ہیں وہ تو کم از کم نہ کریں, جو ایڈریس کرتی رہتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا, بنگلہ دیش فیلڈ اسٹیٹ ہو گئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس قسم کی جو پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں ان پہ پابندی ہو جائے تو یہ بھی بنگلہ دیش کی حکومت کے لیے کافی ہوگا میرے خیال میں. صحیح. اگر یہ کمٹمنٹ بھی بھارت کو بنگلہ دیش کو مل جاتی ہے تو شاید, اور پھر خاص طور پہ جو ہے نا گنگا واٹر ٹریٹی وہ بھی بڑی اہم ہے ان کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر مودی اوبلائج کرتے ہیں نہیں کرتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے تعلقات بھارت کے لیے بڑے اہم ہیں, بنگلہ دیش کے لیے بھی ہیں, لیکن بھارت کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ بنگلہ دیش کلی طور پر چائنا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے, ان کو بہتر سے بہتر کرے, اور بھارت کے ساتھ تعلقات اس طرح نہ ڈیولپ ہو پائیں. تو کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر مودی کی یہ خواہش ہوگی کہ کہیں نہ کہیں ہم ایکوموڈیٹ کر لیں بنگلہ دیش کو. اب وہ کس حد تک ایکوموڈیشن ہے, شیخ حسینہ کے معاملے میں تو شاید وہ کر سکتے ہیں. وہ شیخ حسینہ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اب آپ پبلک اسٹیٹمنٹس آپ نے نہیں دینی, آپ جب تک چاہیں رہ سکتی ہیں, ہم آپ کو ایکسٹراڈائٹ بھی نہیں کرتے, لیکن آپ رہیں گے پبلک. لیکن جہاں تک گنگا واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے اس میں یہ فلیکسیبلٹی بھارت شو کر سکتا ہے یا اس طرح ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے کہ وہ پروسیس کو شروع کر دے کہ ہم جی نیگوسیشنس ٹاکس شروع کرتے ہیں اس پہ کہ کس طرح اس کو رینیو کیا جائے, کچھ امینڈمنٹس اگر کرنی ہے تو وہ کون سی ہوں گی. تو ایک پروسیس شروع کر دے تو دیٹ ول بی فار ناؤ ایٹ لیسٹ فار پریزنٹ بی انف فار دا گورنمنٹ آف بنگلہ دیش. پھر ساتھ ساتھ ٹورزم ویزا پہ بھی تھوڑی پابندیاں ہٹا دیں, جو میڈیکل ویزا ملتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا بحال ہو جائے. پھر جو ٹرانسشپمنٹ ہے بنگلہ دیشی ایکسپورٹس کی تھرو انڈیا اس پہ تھوڑا بہت کام ہو جائے تو دیٹ شوڈ سرو دا پرپز آئی تھنک. صحیح. یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا. بریک کے بعد شامل کریں گے کچھ افغانستان کی صورتحال. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی باسط صاحب, افغانستان کی حکومت کو 5 سال مکمل ہو چکے. افغانستان کے لیے اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں یہ 5 سال کیسے رہے, اور اگر میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں کچھ بہتری کی امید ہے؟ بہتری کی امید تو رکھنی چاہیے,
اور 5 اگست ہے آج کے دن 2021 میں طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا تھا. آج بھارت کا یوم آزادی بھی ہے. تھوڑا کوئنسیڈنس ہاں. تو پچھلے 5 سال کیسے رہے یہ اس سے بہت بحث ہو رہی ہے، بلکہ پوری دنیا اس سے بحث کر رہی ہے، اور بڑے بڑے معتبر جریدے آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں، ایسیز بھی لکھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ کیسے ڈیل کیا جائے، کیسے ہینڈل کیا جائے طالبان کو. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ سنا ہے، خبریں کچھ یہ ہیں کہ گو کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہت ہی پرابلمز ہوئے، لیکن ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو طالبان کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، وہ پاکستان کے دورے پہ آئیں مستقبل قریب میں. اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ طالبان دیکھیے نا، طالبان جو پہلی دفعہ بھی آئے تھے، طالبان 1 جسے ہم کہہ سکتے ہیں، 1996 میں آئے، اور ستمبر 1996 میں، اور اس وقت ان کا دور رہا تقریباً نومبر دسمبر 2001 تک. 2001 تک، ہاں 2001 تک، کیونکہ سپٹمبر میں ہوا تھا 9/11، تو دسمبر میں پھر ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. تو اس وقت بھی 5 سال 2-3 ماہ کی حکومت تھی آپ کہہ لیجیے. ابھی 5 سال ہو گئے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ پچھلی دفعہ سے زیادہ اس وقت ان کا دور حکومت چلے گا. اب کتنے سال چلتا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کنٹرول تو ان کا اپنے ملک میں ہے، اپنی سرزمین پہ. اب جو وعدے وعید طالبان کی حکومت نے کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جو طالبان اول ہے، طالبان دوم اس سے مختلف ہوگا جو حکومت ہوگی. اس میں خواتین کو آزادی ہوگی، پڑھنے لکھنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اسکول کالجز جائیں گی، کوئی امپلائمنٹ کا ایشو نہیں ہوگا. تو یہ باتیں انہوں نے کی تھیں، اور یہ وعدے بھی دنیا بھر سے کیے. ہاں جی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جوں وقت گزرا، وہ کوئی وعدہ بھی اس طرح پورا نہیں ہو سکا، بلکہ خواتین کے حالات تو پچھلی حکومت سے بھی زیادہ خراب ہو گئے، اور ابھی بھی حالات ویسے ہی ہیں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تو بار بار ہماری جو توجہ اس طرح دلا رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات جو کہ بہتر رہنے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے. پاکستان کے ساتھ کشیدگی اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کو بھی اجازت ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے بھی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، اور بھارت کافی وہاں پہ اسٹل ایکٹیو. ہمارا تو خیال یہ تھا نا کہ اگر اشرف غنی کی حکومت گرتی ہے اور طالبان آتے ہیں، تو کم از کم جو بھارت کو اسپیس ملی ہوئی تھی پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن وہ ہو نہیں پایا. سمہاؤ ٹی ٹی پی کو وہ روک نہیں پا رہے، اور اسی طرح بھارت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی نہیں روک پا رہے. تو ہمارے لیے ایک کنسرن، تو یہ سیریس کنسرن ہے ہمارے لیے. اب یہ کنسرن کس طرح دور ہوتا ہے وی ول سی. لیکن یہ ہے کہ اگر امیر خان متقی آ جاتے ہیں تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں سمجھتا ہوں، اور اس کی ضرورت بھی ہے. باوجود اس کے کہ تعلقات کی نوعیت میں کافی ٹینشن ہے، لیکن بہرحال سفارتی جو ہے معاملات تو جاری رہنے چاہیے. بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے منتہا کہ یہ جو امیر خان متقی ہیں، انہوں نے پچھلے سال بھی آنا تھا. جو ہمارے فارن منسٹر گئے تھے نا، میرے خیال میں اپریل میں گئے تھے پچھلے سال افغانستان، تو اس کے بعد ان کا دورہ متوقع تھا. لیکن پھر ان کو جو طالبان کمیٹی ہے نا 1988 جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی 2011 میں، اس کے تحت ہوتا یہ ہے کہ اس یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے طالبان کے اوپر کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں. آرمز ایمبارگو بھی ہے، ٹریول پہ بھی پابندیاں ہیں، اور جو ان کے فارن ایسٹس ہیں ان پہ بھی پابندیاں ہیں، ان کو ہی فریز کیا ہوا ہے. اب جب بھی کوئی طالبان کی حکومت کے سیٹ اپ کے اندر جو بھی ہے، جب وہ ٹریول کرتا ہے اور اگر اس پہ پابندیاں ہیں تو پہلے یونین سیکیورٹی کونسل سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو جب انہوں نے پاکستان آنا تھا تو سم ہاؤ آئی ایم اسٹل سم واٹ سرپرائزڈ کہ اس وقت ان کو اجازت کیوں نہیں ملی پاکستان آنے کی. کیوں؟ اور میں اس لیے بھی تھوڑا بہت سرپرائزڈ ہوں کہ پاکستان یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے. جی.
اور طالبان کمیٹی کا شاید وائس چیئر بھی ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی کہ یو این سیکورٹی کونسل کس طرح کہہ سکتا ہے نو ٹو امیر خان متقی ناٹ ٹو ٹریول ٹو پاکستان. بہرحال یہ ایک وجہ پیش کی گئی تھی. آئی ڈو ناٹ نو کہ شاید کوئی اور وجہ ہو, لیکن اس وقت وہ نہیں آئے. لیکن اسے کچھ 1 ماہ یا 2 ماہ کے بعد امیر خان متقی ہمیں بھارت میں ملے. اسی یو این سیکورٹی کونسل کی جو کمیٹی ہے 1988, انہوں نے وہاں جانے کی اجازت دے دی بھارت, اور پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی. تو مجھے کوئی بڑی عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے. بلکہ 3-4 منسٹرز بھارت ہو کے آ گئے. تو امیر خان متقی اب ہوپ فلی ان کو اجازت شاید مل جائے اور وہ پاکستان آ جائیں. ان مائی ویو اٹ وڈ بی اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ شوڈ ہی از ہی ایبل ٹو کم. اب وہ اگر آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑے بہت جو ہمارے تھوڑے بہت تو نہیں کہنا چاہیے سیریس کنسرنز ہیں وہ شاید رفع ہو جائیں, لیکن وہ صرف ایک وزٹ سے رفع تو نہیں ہوں گے نا, جب تک کہ افغانستان زمین پر گراؤنڈ پہ کچھ ایسے ایکشنز نہیں لے گا جس سے ہماری تسلی ہو جاتی ہے. میں یہ قطعاً نہیں سجسٹ کر رہا کہ ہمارے ہاں اندر پرابلمز نہیں ہیں, یہاں بھی ہیں, لیکن بھارت سے بھی اپنے افغانستان سے بھی سپورٹ مل رہی ہے ان ایلیمنٹس کو, اور یہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں افغانستان, پھر وہاں ان کو شیلٹر مل جاتا ہے, سیف ہیونز وہاں پہ موجود ہیں. تو اس لیے وہ کارروائی اس طرح ہو نہیں سکتی. اور پاکستان جو بھی کارروائی کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری ساری جتنی بھی ہم تھوڑی بہت ہم نے اسٹرائکس کی وہ انٹیلیجنس بیس ساری تھیں, اس میں کافی طالبان کے لوگ مارے بھی گئے تھے. لیکن ایک ایسی صورتحال تو ہے نا جو کہ نہ پاکستان کے لیے کمفرٹیبل ہے اور نہ افغانستان کے لیے. افغانستان دیکھیے نا بہت ٹھیک ہے, رشیا کی حکومت نے تسلیم کر لیا, باقی تو اور کہیں کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. یہ چیلنج ہے. گو کہ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ساری دنیا ان کے ساتھ ڈیل بھی کر رہی ہے. سو مائی سو کہ برسلز بھی وہ چلے گئے, ان کا افغانستان کا ڈیلیگیشن برسلز بھی ہو کے آ گیا اور وہاں بھی ان کی بڑی ملاقاتیں ہوئیں. ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی بھی آ گئے افغانستان کے دورے پہ. اسی طرح کچھ نے کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہے, چائنا کے ساتھ تو ہے ہی ہے, چائنا تو اپنا سفیر ہی بھجوا دیا. پھر بھارت کے ساتھ جو اس وقت انٹریکشن ہے وہ تو شاید سب سے زیادہ گرم جوشی وہیں پہ نظر آتی ہے بھارت اور افغانستان کے درمیان. تو یہ نہیں ہے کہ طالبان آئسولیٹ ہو گئے, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ دنیا کو شاید یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ طالبان اب یہ رہیں گے کچھ عرصہ, اور ان کو اپوز کرنے والا یا ان کی حکومت کو گرانے والا ایسا کوئی ابھی نظر نہیں آ رہا. جب یہ حکومت میں نہیں تھے اشرف غنی یا حامد کارزائی تھے تو اس وقت یہ بہت ایکٹیو تھے. انہوں نے تو ایک پورا جو ہے نا بڑی اسٹرگل کی ان کے خلاف, ریزسٹنس تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آکوپائڈ جو فورسز ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی تھے, انہوں نے پوری اپنی ایک فورس بنا رکھی تھی نا. لیکن اب وہ اپوزیشن اس طرح متحد نظر نہیں آتی کہ ان کے خلاف آرمڈ اسٹرگل کرے یا ان کو ایک انسرجنسی کی فضا پیدا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ وہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے مزید پاکستان کے لیے پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. سول وار کے دیکھیے نا نیبرز جو ہے نا وہ پہلے سفر کرتے ہیں. تو یہ اچھا ہے کہ امیر خان متقی اگر آ جاتے ہیں پاکستان, کچھ تھوڑے بہت ایک لیٹس سے یہ چینل ڈپلومیٹک کانٹیکٹس اگر بحال ہو جاتے ہیں ان دا سینس وزٹس کے صورت میں, تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے میرے خیال میں, کیونکہ یہ دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے. ٹریڈ بحال ہو جاتا ہے, ترخام چمن وغیرہ جو وہ کھل جاتے ہیں ہمارے بارڈرز. کے پی کے ٹریڈرز ہی پریشان ہیں, بلوچستان ہی پریشانی ہے, افغانستان ہی پریشانی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے اگر معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس قسم کے وزٹس امپورٹنٹ ہیں. اب کب آتے ہیں آئی ڈو ناٹ نو, لیکن کچھ خبریں پچھلے ہفتے میں دیکھ رہا تھا افغانستان کے اندر سے بھی اور پاکستان میں بھی یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ شاید متقی صاحب جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں. صحیح. تو اٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ ٹو ہیپن. ایک ڈیڈ لاک ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اور کچھ تھوڑا بہت ایک دوسرے سے بات چیت کرنے سے بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز دور ہو جاتی ہیں. بالکل. اب معاملہ کچھ یہ بھی ہے نا کہ
افغانستان کے اندر بھی بہت سے طالبان جو ہیں نا وہ بھی اب ڈیوائیڈڈ ہی ہیں کسی نہ کسی حد تک. ایک طرف حقانی نیٹ ورک ہے, دوسرا قندھار کے لوگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں. جو اخنزادہ ہیبت اللہ ہیں ان کا ذرا سوچنے کا انداز مختلف ہے, وہ بہت ہارڈ لائنر ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ خواتین کے معاملے میں ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں ان پہ ایکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی, لیکن اخنزادہ جو ہیبت اللہ ہیں بالمومنین ان کی ذرا سوچ بالکل مختلف ہے. تو وہاں بھی مشکلات تو ہیں کابل اور قندھار کے درمیان بھی. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اگر متقی صاحب آ بھی جاتے ہیں, بات چیت ہو بھی جاتی ہے, تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جو باتیں وہ کر کے جائیں گے ان پہ عمل درآمد بھی ہوگا. تو ایک مشکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے, پر پاکستان ہیز ٹو شو سم پیشنس, ایگزبٹ پیشنس, وہ بہت ضروری ہے. سفارتکاری میں پیشنس ہی ہوتی ہے. چلیں کوئی ارلی سگنلز تو ایکسچینج ہو جائیں ہاں, گے کوئی نا؟ سگنلز مل جائے ہمیں کہ جی ہاں ہم ریڈی ہیں. ایک پیشنس اور پرسویرنس, یہ دو چیزیں ہیں جو سفارتکاری میں بہت کام آتی ہیں. اور پھر ٹیمپریچر تھوڑا سا نیچے رکھیں, اسٹیٹمنٹس کم سے کم دیں, تو ممکن ہے کہ بات کہیں نہ کہیں پہنچ جائے. صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں سے لیں گے اجازت. اللہ حافظ.